अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पास एक पोस्टर मौजूद है और उसी पोस्टर में 3 सवालात हैं और सवालात के नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है। मैं वो पोस्टर भी आपको दिखाऊंगा और उन सवालों के जवाब भी हम देंगे। हालांकि ये सवाल बेबुनियाद है, इन सवालों का कोई मतलब भी नहीं है। ये सवाल सिर्फ वही कर सकता है कि या तो जिसके पास इल्म नहीं हो, या फिर जो कि कौम को बांटना चाहता हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये हो कि फितना फैलाना हो। सबसे पहले आप इस पोस्टर को देख लें। पोस्टर में सबसे ऊपर एक सवाल लिखा हुआ, वो ये है, वो कौन सा सहाबी है जिसका उर्स दुनिया में कहीं मनाया जाता हो। ये उसका पहला सवाल है कि वो कौन सा सहाबी है कि जिसका उर्स दुनिया में कहीं मनाया जाता हो। दूसरा सवाल इसने इसी पोस्टर पर लिखा है कि नबी के ज़माने में किसी एक कव्वाल का नाम बता दें आप, कि अगर कोई नबी के ज़माने में कोई ऐसा कव्वाल हो तो आप उसका नाम बता दें। तीसरा सवाल उसने ये इसमें ऐड किया है कि सबसे पहले ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनाने वाले सहाबी का नाम बता दें। ये 3 तो सवाल हो गए। फिर उसने नीचे क्या लिखा है, अगर इनका जवाब नहीं है तो अपना अकीदा दुरुस्त करें और शिरक व बिदअत से तौबा करें। ये थे इसके 3 सवाल और नीचे उसने नोट भी लिखा था, आपने वो भी सुन लिया। हम इसका जवाब दे देते हैं, उस नोट का जवाब भी। उस नोट को हम उसी की तरफ वापस पलटेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें, यहाँ तक कि उस बंदे तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए। सबसे पहले उसका सवाल ये था कि आप बता दें वो कौन से सहाबी हैं जिनका उस दुनिया में जो है कहीं मनाया जाता हो। तो मैं बारगाह में अर्ज़ कर दूँ आपकी कि ऐसा कोई भी सहाबी नहीं है कि जिनका उर्स दुनिया में नहीं मनाया जाता। या तो आपको उर्स का मतलब मालूम नहीं है, और या मतलब तो मालूम है लेकिन आप आंख बंद करके ये सवाल जो है उम्मत मुस्लिमा से पूछ रहे हैं। उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब ये होता है कि कई लोग एक साथ इकट्ठे होकर के किसी अल्लाह वाले के मज़ार पर खड़े होकर के जो है वहाँ फातिहा पढ़े, या फिर जिक्र व अज़कार करे, या फिर उनके फ़ज़ाइल बयान करे। इसी को तो उर्स कहा जाता है। अब आइए देख लेते हैं वो कितने सहाबी हैं। मैं सबके नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं चंद सहाबा के नाम आपके सामने रख रहा हूँ। मैं उन सहाबा के नाम रख रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ उनके उर्स के मौके पर यहाँ पर होती है। सबसे पहले हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मज़ार मुक़द्दस नज़्म शरीफ में है। जब भी उनका उर्स आता है तो 1000 नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में उनके चाहने वाले मुसलमान, जाहिर सी बात है सहाबा से तो मोहब्बत हर कोई करता है, और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तो सहाबी है, तो जब भी उनका उर्स आता है तो करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। दूसरे सहाबी हैं सैयदना सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कि जिनका मज़ार मुक़द्दस जो है इराक़ में है। तारीख़ बताती है कि जब इनका उर्स आता है तो करोड़ों लोग इनके मज़ार मुक़द्दस पर जमा होते हैं। तीसरे सहाबी हैं हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका मज़ार जो है मुल्क शाम में दमिश्क में है। जब इनका उर्स आता है तो सबसे ज़्यादा लोग मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स के बाद इनके मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िरी देते हैं, इकट्ठा होते हैं। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को या तो आप सहाबी नहीं मानते हैं मेरे हिसाब से। आप 10 मुहर्रम को आप देख लें, उनके मज़ार मुक़द्दस पर कितनी भीड़ रहती है। दुनिया का कहीं का भी खित्ता हो वहाँ पर आपको आदमी मिल जाएगा। ये फिर सहाबी नहीं है तो और क्या है? आप तो दुनिया में कह रहे हैं कि इनका उर्स, आप कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी किसी भी सहाबी का उर्स साबित कर दें। आप जाकर के पहले चेक करें, अपने इल्म का जो है जायज़ा लें, बाद में लोगों से सवाल करें, वरना इसका खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा, कब्र में और आखिरत में भी। दुनिया में तो आप जो है ज़िल्लत उठाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि इन सहाबा का जो है, हालांकि सारे सहाबा का उर्स मनाया जाता है, लेकिन मैंने
جو ہے وقت کو دیکھتے ہوئے چند صحابہ کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان کا عرس شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ لوگ ان کے عرسوں میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا، آپ اسی پوسٹر کو واپس دیکھیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نبی کے زمانے میں کسی قوال کا نام بتا دیں، تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کر دوں، آپ سب سے پہلے قوال لفظ کا مطلب جان لیں۔ تو لفظ کا مطلب جاننے کے لیے آپ کو ایک ڈکشنری اٹھانی پڑے گی، جو کہ اردو کی مشہور ڈکشنری ہے جس کا نام ہے فہرست اللغات۔ اس میں صفحہ نمبر جو ہے 449 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے اقوال کو، یعنی جو بزرگوں نے باتیں کہی ہیں ان کے اقوال کو ایک الگ انداز میں پیش کرنے والے کو، گا کر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھنے والے کو قوال کہا جاتا ہے۔ یعنی جو بزرگوں نے باتیں کہی ہیں ان کی تعریف کرنا یہ قوالوں کا کام ہے۔ آج کل کے جو قوال ہیں جو ساتھ میں بینڈ باجے لیے پھرتے ہیں، ان قوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں علماء اہل سنت نے لکھی ہے، قوالی کی شرح حیثیت، ساری کتابیں PDF میں موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند صحابی تھے جو کہ حضور علیہ السلام کی تعریف ان کے سامنے کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے سن کر کے تمام انبیاء کی تعریف حضور علیہ السلام کے سامنے کرتے تھے۔ ان میں حضور علیہ السلام کی تعریف میں اگر سب سے بڑی نعت خواں کا اگر نام آتا ہے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جن کا نام حضرت جو ہے قعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہی صحابی ہے جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، قصیدہ بردہ لکھا، جس کو انگریزی میں آپ جو ہے دا پوئم آف دا اسقاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے اس قصیدہ بردہ کو سنا تو حضور علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ حضرت قعب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر مبارک، جس کو ہم کملی کہتے ہیں، وہ تحفے کے روپ میں پیش کر دی۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کہیں جنگ پہ جاتے تو اس چادر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی کی بدولت، اسی کی برکت سے اللہ ان صحابہ کو فتح نصیب کرتا۔ اور آج بھی یہ چادر جو ہے ترکی کے بہت بڑے پیلیس میں موجود ہے، ترکی میں آج بھی یہ چادر جو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک جو ہے تعریف کرنے والے صحابی کو تحفے کے روپ میں دی تھی، ترکی کا ایک بہت بڑا جو ہے پیلیس ہے جس کا نام جو ہے توپ کافی پیلیس ہے، اس میں یہ چادر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ایک ایسے انسان کا نام بتائیں، ایسے ایک آدمی کا نام بتائیں جو کہ تعریف کرنے والا ہو، جو ہے بزرگان دین کے اقوال کو سامنے رکھنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، اسی پوسٹر پر نظر ڈالیے، اس کے آگے لکھا ہوا آگے تیسرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منانے والے صحابی کا نام کیا تھا؟ تو اس کا جواب آپ غور سے سننا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دوں، ایسا کوئی بھی صحابی نہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی میلاد کا جشن، میلاد کا جو ہے میلاد کی محفل نہ سجائی ہو، ایسا کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں ہے تو ہم پھر کیا ہے، سوال ہی اٹھاتے پھریں گے، فتنے ہی پھیلاتے پھریں گے، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں۔ آئیے کتابیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، یہ تو صحابی سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا۔ آپ قرآن مجید کی جو ہے سورہ آل عمران اور سورہ توبہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی جماعت کے سامنے جو ہے عالم میں جو ہے ارواح میں حضور علیہ السلام کا میلاد منایا، ان سے گواہی لی، اور پھر ان کو کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا سب سے پہلا میلاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے منایا۔ پھر آگے آئیے دیکھتے ہیں، حدیث قدسی آپ کو یاد ہوگی کہ جب حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں یہ زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا۔ گویا کہ اگر محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہیں کرتا تو پھر کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں بنتی، یہاں تک کہ آپ بھی جو اس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں، آپ بھی پیدا نہیں ہوتے جو آج آپ اس طریقے سے سوال اٹھا رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم،
اگر میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا۔ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت نہیں ہوتی تو آپ بھی آج یہ سوال کھڑے کرنے والے پیدا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر آپ نظر ڈالیے جو کہ ترمذی شریف میں ہے اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاف کیجئے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 819 پر وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی دن اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ یعنی پہلے کیا فرمایا؟ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے۔ اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد ہم مناتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔ اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے تو تم اس کی خوشی جو ہے مناؤ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑی تو کوئی نعمت ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ آئیے ترمذی شریف کی حدیث پاک پر اس نظر ڈالیے۔ ترمذی پاک کی حدیث پاک ہے جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 201 پر کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی میں جو ہے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا گیا اور خود حضور علیہ السلام نے اپنے میلاد کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کیے، ترمذی پاک میں موجود ہے۔ آپ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، میں اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود منایا۔ پہلے اللہ کی میں نے سامنے رکھ دی کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا میلاد منایا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے خود مسجد نبوی میں اپنے جو ہے ولادت کے فضائل بیان کی اور سارے صحابہ کے سامنے۔ ترمذی پاک کی دوسری جلد صفحہ نمبر 200 پر یہ موجود ہے۔ آگے آئیے، یہ تو آپ نے سن لیا ابو قتادہ والی کہ حضور علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم چل گیا کہ حضور علیہ السلام کی پیدائش ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل میں شکر ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ حضور نے اپنی ولادت کے موقع پر بکرے ذبح کیے اور صحابہ کی ضیافت فرمائی، یعنی صحابہ کو دعوت دی ہے۔ امام عسقلانی نے اپنی کتاب جو ہے فتح الباری میں لکھا ہے، کس کے حوالے سے؟ بیہقی شریف کے حوالے سے لکھا ہے۔ امام عسقلانی نے یہ خود لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کیا جو ہے اپنی ولادت کے موقع پر جو ہے خود حضور علیہ السلام جو ہے بکرے ذبح کیے اور صحابہ کو جو ہے دعوت دی۔ اب آئیے آگے میں آپ کو بتا دوں کہ بزرگان دین کے عقیدے کیا تھے، یعنی جن کو ہم مانتے ہیں۔ ہر کسی کے قسمت میں نہیں ہے بزرگان دین کو ماننا، یہ تو اللہ جس کو توفیق عطا کرتا وہی مانتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ علامہ ابن جوزی کی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ میں یہاں پر چلا بھی رہا ہوں، آپ جو بھی جس نے بھی یہ سوال لکھا ہے دیکھ سکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جو ہے یہ علامہ ابن جوزی تھے کب؟ المتوفا 597 ہجری تک یہ رہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حرمین شریفین مکہ و مدینہ اور مصر و یمن شام و تمام بلاد عرب مشرق و مغرب کے مسلمانوں کا پرانے زمانے سے جو یہ معمول ہے کہ ربیع الاول شریف کا چاند دیکھتے ہی میلاد شریف کی محفلیں سجایا کرتے تھے اور خوشیاں مناتے، غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، قسم قسم کی جو ہے زیبائش آرائش کرتے، خوشبو لگاتے اور ان ایام یعنی ربیع الشریف کے دنوں میں خوب خوشی و مسرت کا اظہار کرتے، حسب توفیق یعنی جو کچھ ان کے پاس ہوتا غریبوں مسکینوں میں صدقہ کرتے جو ہے، اور میلاد شریف پڑھنے اور سننے کا اہتمام زیادہ کرتے تھے ربیع الشریف کے مہینے میں، اور اس کی بدولت بڑا ثواب اور عظیم کامیابیاں حاصل کرتے تھے۔ یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں میلاد کی خوشی منانے سے یہ ہے کہ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سال بھر کثرت سے خیر و برکت، سلامتی و عافیت و رزق و مال اور اولاد میں زیادتی اور شہروں میں امن و امان اور گھر بار میں سکون قرار پاتا، علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ یہ انہوں نے فائدہ بتایا ہے کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا، یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے۔ آپ جا کر پہلے تعلیم حاصل کریں۔ آگے امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جو ماہ میلاد پاک یعنی ربیع الشریف کی راتوں میں
خوشیوں کی عید منا لے تاکہ جس کے دل میں بغض و شان و رسالت کی بیماری ہے اس کے دل پر قیامت قائم ہو جائے۔ امام جو ہے القسطلانی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے، وہ اپنے یہ بزرگ اس آدمی کو دعا دے رہے ہیں جو کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عید مناتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتا ہو اس کے دل پر قیامت طاری ہو جائے، اس لیے آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منائیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے آئیے، میں آپ کے سامنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی 1014 ہجری ان کا بیان قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں اہل مکہ میلاد شریف کا اہتمام عید سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ جو ہے میلاد شریف یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام جشن جو ہے عید میلاد جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر اس کی تیاریاں کرتے تھے۔ یہ ملا علی قاری لکھتے ہیں، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں۔ آگے شاہ ولی اللہ ان کا آخری حوالہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مکہ شریف میں میلاد شریف کے جو ہے مکان ولادت نبی پر حاضر تھا اور لوگ آپ کے معجزات کا بیان کر رہے تھے، اور ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ جب میلاد شریف ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کا ہم کیا کرتے ہیں، معجزات بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں۔ اب انہوں نے آخر میں جو یہ پوسٹر ایک بار پھر سے آپ دیکھیے، انہوں نے آخر میں لکھا کیا ہے، اگر ان کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جواب تو میں نے دے دیا ہے، تو اپنے عقیدے کو درست کریں۔ تو ہمارا عقیدہ تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارا عقیدہ تو بالکل درست ہے۔ آپ اپنے عقیدے پر نظر ڈالیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے لکھا ہے کہ شرک و بدعت، یہ دو لفظ انہوں نے استعمال کی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو یہ لفظ یہاں پر لاتے نہیں، اور نہ ہی ان کو بدعت کا معلوم ہے کہ بدعت کتنے طرح کی ہوتی ہے اور بدعت جو ہے کسے کہتے ہیں۔ آپ کو خود کو کچھ معلوم نہیں ہے اور آپ پوسٹر چھاپتے پھر رہے ہیں، تو شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور آپ بولے والے جو ہے مسلمان ہیں ان کو آپ بہکا کر کے پتہ نہیں کتنے جو ہے سکوں میں کتنے پیسوں میں آپ جو ہے بولے والے مسلمانوں کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ توبہ کیجئے ایسے کاموں سے، ورنہ قبر میں تو کوڑے پڑنے ہیں ہی، قبر میں تو آگ لگنی ہے ہی۔ کل قیامت کے دن بھی چھٹکارا نہیں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض آپ اپنے سینوں میں رکھو گے تو قیامت کے دن آپ کا وہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ سکے دینے والے بھی نہیں ہیں، اور جنہیں آپ جو ہے گمراہ کر رہے ہیں انہیں یہ بھی آپ کا کچھ نہیں کرنے والے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ تھے جواب۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔